अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेबल टॉक और मैं हूं आज़म चौधरी। गुज़श्ता तकरीबन 2 माह से तमाम जितने भी टीवी शो हो रहे हैं, जितने भी सोशल मीडिया के ऊपर गुफ्तगू हो रही है, तमाम चीज़ें जंग की तरफ हैं। लेकिन अब क्योंकि पाकिस्तान की जो अंदरूनी एक मुआशी सूरत हाल है वो बड़ी अहम है और जंग की वजह से जो उसके ऊपर असरात मुरतब हुए हैं उनको कैसे ज़ायल किया जा सकता है, उसके जो मुज़र असरात इस कौम के ऊपर आ रहे हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है। इसके साथ साथ अब जो सालाना बजट है वो भी आने वाला है जून के अंदर, और ज़ाहिर है उस बजट के अंदर अवाम के अंदर फिर एक खौफ पाया जा रहा है कि तमाम तर जितना इस जंग की वजह से या हमारी कमज़ोर मईशत की वजह से जो असरात हैं वो तमाम कौम की तरफ मुंतकिल किए जाएंगे। इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ सीनियर तज्ज़िया कार हैं डॉक्टर हसन ज़फ़र साहब, उनके साथ साथ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के एक्सपर्ट हैं डॉक्टर जासिम साहब, और सोलर एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन हसनात खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। जबकि स्टूडियो के अंदर हमारे साथ तज्ज़िया कार कर्नल सैफ कुरैशी साहब होंगे और इन तमाम चीज़ों के ऊपर आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की इकॉनमी को किस तरह किन इक़दामात से स्ट्रेंथन किया जा सकता है। सबसे पहले डॉक्टर हसन ज़फ़र साहब मैं आपकी जानब आऊँगा कि इस जंग के मुआशी असरात तो पूरी दुनिया के ऊपर मुरतब हुए, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर लगता है कुछ ज़्यादा ही मुरतब हुए हैं। क्योंकि अगर पेट्रोलियम प्राइसेस की हम तरफ देखें तो दुनिया के अंदर बहुत सारे ममालिक में पेट्रोलियम प्राइसेस बहुत बड़ी हैं, लेकिन हमारे हमसाया ममालिक, अब इंडिया के अंदर हम देखते हैं 3% इजाफा हुआ है पेट्रोलियम प्राइसेस में, बांग्लादेश के अंदर 14.4% इजाफा हुआ है, श्रीलंका के अंदर तकरीबन कुछ 36% इजाफा हुआ है, जबकि पाकिस्तान में हम देखते हैं तकरीबन 58% इजाफा हुआ है। क्या वजह है कि पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा क्यों महंगाई आ रही है और जंग के असरात इतने ज़्यादा हमें पाकिस्तान में क्यों महसूस हो रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आजम चौधरी साहब। इंडिया में मेरी आज बात हो रही थी, उनके एक फॉर्मर ब्यूरोक्रेट हैं उनसे, तो इसी मौजू पे डिस्कशन हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि जी हमारे यहाँ तो इसलिए फील नहीं हो रहा क्योंकि गवर्नमेंट के पास फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, तो वो कुछ सब्सिडी वगैरह दे के वो उन्होंने मामले को कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा कि कब तक करेंगे। तो ये वहाँ पे भी वही मामलात हैं, यहाँ पे भी वही मामलात हैं। उनके पास इकोनॉमी स्ट्रांग है तो वो उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं इस शॉक को। हमारे यहाँ सूरत हाल ये है कि हमारे 15 अरब डॉलर रिजर्व थे, 3.5 बिलियन आपने वापस कर दिए, फिर और उधार पकड़ा उधर दे दिए। आपके यहाँ तो इकोनॉमी डेड है। 2011-12 के बाद से आपके यहाँ इकोनॉमी जो है वो डाउनवर्ड ही गई है। 2011-12 में इसलिए कह रहा हूं कि ये एक बेंचमार्क याद रखिएगा जब इंडिया और पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम बराबर थी। अच्छा, राइट। तो और 2008 में जब मुशर्रफ साहब गए हैं तो उस वक्त पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम तकरीबन $520 थी और इंडिया की कोई 470-480 डॉलर थी। तो अच्छा। उस वक्त तो ये फर्क था, पाकिस्तान आगे था। तो ये डाउनवर्ड स्लोप हुआ है हमारा 2012 के बाद। 2012-13 में क्या हुआ था उसके बाद किसकी गवर्नमेंट आई, वहां से कैलकुलेट करना शुरू करें आगे से, वेयर थिंग्स स्टार्टेड टू गो रॉन्ग। और उसके अंदर आईपीपीज की अभी प्रोग्राम शुरू होने से आप बात कर रहे थे, $3.7 ट्रिलियन के तो अब वो गर्दिशी कर्जे हो गए। 60% आपने उसकी कैपेसिटी चार्जेस देने हैं, ये तो बात हजारों दफा हो चुकी जी जी। और इसका कोई हल भी नहीं निकल रहा हमारे पास। ये अब विशियस सर्कल है। दूसरी बात ये है कि आप ये आने वाले दिनों में भी इसमें कोई बेहतरी नजर नहीं आ रही अनफॉर्चुनेटली, और उसकी वजह यह है कि आपकी इकोनॉमी का मॉडल जो है, ये जो बेंचमार्क बताया है उसके बाद से आपने सारा रेमिटेंस के ऊपर इकोनॉमी का मॉडल बना लिया कि रेमिटेंस आएगी उससे मुल्क चलेगा, अपने मजदूर बाहर भिजवाएं, वो अपने घर वालों को पैसा भेजेंगे, वो पैसा हम उस पैसे से हम मुल्क चलाएंगे। ये है आपका इकोनॉमी का मॉडल। कोई जिस रेट पे आपके यहाँ बिजली है उस रेट पे कोई कारोबार हो नहीं सकता। उसके एडिशन में आप वो फिर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स कर लें जो फिर आपको तंग करने आ जाते हैं। अगर आप कोई कारोबार स्टार्ट करें, कोई भी चीज करें तो उसमें ये प्रॉब्लम्स आती हैं। जो रुकावटें हैं वो एक अलग मामला है। तो कारोबार चलाना ये है। तो एक ही कारोबार चल रहा है पिछले 15 साल से, वो है प्रॉपर्टी डीलिंग का कारोबार। लेकिन आजकल तो वो भी बंद है। आजकल तो वो भी प्रॉपर्टी बंद है। डीलर मीडिया चला रहे हैं, वही प्रॉपर्टी डीलर हुकूमत में बैठे हुए हैं।
تو اب جس طرح ہائی جیک ہوا ہے سسٹم، اس کے بعد ہم کیا امید کریں؟ چلیں اس موضوع کو رہنے دیتے ہیں اگر یہ تکلیف دہ ہے۔ نہیں نہیں، تکلیف دہ اب نہیں آپ کے ہے، تکلیف دہ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، کیونکہ ہمیں ایک نہیں نہیں بات کرنے کی ضرورت، چلیے، بالکل ہمیں بات کرنی چاہیے ان تمام فیکٹرز کے اوپر۔ نہیں بات کرنی چاہیے، بات نہیں بھی کریں گے تو بات تو ہے نا جی موجود۔ اگر بالکل، آپ مطلب ایک حقیقت کو ڈسکس نہیں کریں گے تو حقیقت تبدیل نہیں ہو جی جائے گی، وہ تو ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ نے ریمیٹنس کے اوپر ماڈل بنایا ہے، مڈل ایسٹ کے حالات جیسے آگے جا رہے ہیں، اور خاص طور پہ امارات کا اوپیک سے نکلنے کے بعد جس طرح تیل کی قیمتیں وہاں خراب ہوں گی۔ ابھی کل ہی ایک فیملی گئی ہے امارات، انہوں نے بتایا کہ جو 10 درہم کا آتا تھا کھانے کا ڈبہ، وہ کو 25-30 کا آ رہا ہے۔ تو اچھا، وہاں بچتیں کم ہوتی چلی جائیں گی جب وہاں کی اکانومی سٹرین ہوگی۔ ہاں امارات کی ہو گئی، آگے سعودیہ کی اکانومی سٹرین ہوگی، اور وہ کس طرح سے ہوگی یہ بھی سن لیجئے۔ جب یہ اوپیک ختم ہوگا اور امارات والے سستا تیل بیچنا شروع کریں گے تو کمپٹیشن میں سعودی بھی سستا تیل بیچیں گے، کیونکہ اب تو اوپن کمپٹیشن ہو گیا، جو زیادہ سستا پروڈیوس کر لے گا وہ زیادہ سستا بیچ لے گا۔ سعودیہ کی جو بجٹ کا ہے نا بریک ایون، وہ آتا ہے 90 سے $100 پر بیرل آئل ہو تو ان کا بجٹ ہوتا ہے پورا۔ اگر وہ 60 70 اور 50 پہ بیچیں گے تو وہ ان کا بجٹ آئے گا سٹرین میں۔ جب بجٹ آئے گا سٹرین میں تو وہ قیمتیں بڑھائیں گے، اپنی ٹیکس بڑھائیں گے، اقامے کی فیس بڑھا دیں گے۔ اب 4,000 5,000 روپے یعنی ایک آدمی کے دینے پڑتے ہیں اقامہ رینیول کے وہاں پہ۔ ممکن ہے زیادہ بڑھ گئے ہوں، میرے پاس ابھی اپڈیٹڈ اس کا ریٹ نہیں، پر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں بچتیں کم ہوں گی، وہاں کی اکانومی سٹرین میں آئے گی، آپ کا انفلو کم ہوگا ریمیٹنس کا۔ تو بالکل ٹھیک، جس ماڈل پہ آپ نے یہ سارا قصہ بنایا ہے وہ ماڈل ہی فلاڈ ہے، فرجائل ہے، اور آنے والے دنوں میں جیسے جنگ آگے بڑھے گی اور ہمیں اس بات کے ہمارے پاس واضح اشارے موجود ہیں کہ جنگ آگے بڑھے گی، تو جب یہ سیکنڈ راؤنڈ سٹارٹ ہوگا تو پھر دیٹ ول بی دا ٹائم جہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو آپ کا ماڈل ہے، جی اور جس کے بالکل، اوپر ہر بات پہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ان کے بارے میں بہت کچھ نہ کہیے کیونکہ وہاں سے ہمارے مزدور ہیں۔ ویسے بائی دا وے ہمارے لوگ تو امریکہ اور یورپ میں بھی رہتے ہیں، وہاں بالکل، رہنے والوں کی پریشانی تو آج تک کبھی نہیں ہوئی ہمیں، برادر اسلامی ملکوں میں رہنے والوں کی پریشانی بہت ہے ہمیں۔ جبکہ یہاں پہ ہمارے عربی ممالک کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو تقریباً کچھ 40 لاکھ کے قریب لوگ ہیں، جبکہ مطلب کہ باقی آپ کے جو رشتہ داروں کے گھر رہتے ہیں لوگ، ان کی پریشانی زیادہ ہے، غیروں کے گھروں میں رہنے والوں کی 60 پریشانی لاکھ کسی کو سے نہیں۔ زائد لوگ ہیں جو دیگر ممالک کے اندر مقیم ہیں، مغربی ممالک میں۔ یہی ڈاکٹر، ہے، ان کی پریشانی کبھی نہیں ہوئی، ہاں جی، ان کی پریشانی نہیں ہوئی کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا کیا ہوگا۔ جو آپ کے مسلم امہ میں رہتے ہیں لوگ، ان کی پریشانی آپ کو زیادہ ہے۔ بالکل۔ ڈاکٹر جاسم صاحب، ابھی ڈاکٹر حسن صاحب نے جس طرح ذکر کیا کہ ہماری اکانومی، ہم اس وقت ٹوٹل ڈیپینڈنٹ ہے اپنے ریمیٹنس کے اوپر، کیونکہ ہماری ایکسپورٹس، اس کے اوپر بھی میں چاہوں گا کہ آپ ضرور بات کریں کہ ہماری ایکسپورٹس اور ہماری انڈسٹری اس کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ اچانک اتنا ڈکلائن ہمیں نظر آ رہا ہے۔ پھر ہماری ایگریکلچر، وہ بھی ایک بیک بون تھی ہماری اکانومی کی، آج ایگریکلچر کہاں کھڑی ہے اور ایگریکلچر کا کتنا شیئر رہ گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہم صرف ریمیٹنس کے اوپر ہم ڈیپینڈ کر سکتے ہیں؟ جس طرح کی صورتحال اس وقت ہمیں خصوصاً مشرق وسطیٰ کے اندر نظر آ رہی ہے، اور یو اے ای کے اندر جو پاکستان کے ساتھ حالیہ جو معاملات ہوئے یا اوپیک سے وہ باہر آ رہا ہے اور ہم سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہمارے جو وہاں پہ پاکستانی موجود ہیں ان کو بھی ایک جاب تھریٹ وہاں پہ نظر آ رہا ہے۔ اس سارے سینیریو میں آپ کا سمجھتے ہیں کہ ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ اعظم صاحب تھینک یو۔ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہوگا۔ جی جی، مائکرو لیول پہ دیکھ کے چیزیں اچھی نہیں نظر آتی، براڈ کانٹور جب ڈیفائن کیے جاتے ہیں تو پھر تھوڑا سا انڈرسٹینڈنگ بہتر ہو جائے گی۔ پہلا پارٹ ہم کرتے ہیں ایران اور امریکہ کی جنگ کے بعد، جی ٹھیک ہے، دوسرا پارٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں امریکہ ٹرمپ 20 ایجنڈا 47، اور اس کے بعد سے ٹل ایران تک کی جنگ اور باقی جو یو ایس امریکہ صدر کی ایگزیکٹو آرڈرز اور اس کی ڈیولپمنٹ اکانومی اور دنیا کے پاور بیلنس اور اکنامک بیلنس کی شفٹ، اور ایک ایرا ہے جو میں جنیرکلی ڈسکس کروں گا 50 ایئرز 70 ایئرز۔ آپ سب کو پتہ ہوگا کہ ہم اس وقت 24واں ایکسٹینڈڈ فائنینسنگ فیسیلٹی میں سے گزر رہے ہیں، جو آئی ایم ایف کا ہمارا
प्रोग्राम चल रहा है 24वां। जी जी पहला बिल्कुल। प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था ना वो समवेयर अराउंड 1950 में शुरू हुआ था, और उसके बाद से जो डेट साइकिलिंग है और जो वेरियस प्रोग्राम्स हैं वो ओवरऑल जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो समहाउ मुकम्मल तौर पे कंप्लीट नहीं किए जा सके, आइदर रोल ओवर में चले गए या कहीं एक दो प्रोग्राम्स थे शायद, मैं उनका मुझे एग्जैक्ट टेन्योर याद नहीं है कि वो कब कामयाब। ये एक ब्रॉड इकोनॉमिक डायमेंशन है। अब सबसे पहले ट्रंप 2.0 और नई गवर्नमेंट का अपना इक़्तिदार में आना, तो उससे लेके आज तक डॉलर वर्सेस रुपी, इन्फ्लेशन, और तीसरा जीडीपी और अफरात ज़र, ये पांच छह माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को मैं सामने रखूंगा। जो रुपी की स्टेबलाइजेशन है अगेंस्ट द डॉलर, वो बाकी तमाम अदवार की निस्बत और कंपेयर टू अदर करेंसीज स्टेबल निस्बतन रही। 284, 87 और 275, 78 के बीच के अलावा वो आउट नहीं हुई। जो महंगाई की शरह थी वो 23 से 25% से रिड्यूस होके 4 से 5% आई। जंग से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, जी उससे ठीक उसके है। बाद की बात नहीं मैं कर रहा हूँ। हाँ। अच्छा, और वो तकरीबन 2 साल तक एक मुसलसल एक स्टेबल तरीके से डिक्लाइन देखा गया। अच्छा, तीसरा आपका था जो आपकी ये बैंकों की शरह सूद। जो बैंकों की शरह सूद थी वो तकरीबन 22-23% थी, जो करते 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 10.5 पे आई जंग से पहले, ईरान और अमेरिका की जंग से पहले। अब इन सारे इकदामात के साथ एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क एग्जिस्ट करता है जिसका नाम था 5E फ्रेमवर्क ऑफ इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा। जो कंट्री की इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन थी उसकी 5E's को, जिसमें से एक ई एक्सपोर्ट है, दूसरा ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट है, एनवायरनमेंट है, इसी तरह एक दो और हैं एनर्जी से रिलेटेड है। ये सारी ब्रॉडर सिस्टम्स जब आप डिफाइन कर लेते हैं तो इनका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जब आना शुरू होता है तो इकोनॉमिकल होराइजन जिसको हम बोलते हैं ना, पहले इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो पहले एक आपको ना बड़ा अच्छा स्टीप नज़र आता है, चीज़ें अच्छी नज़र आ रही होती हैं, फिर एक प्लेटो होता है। प्लेटो को मेंटेन करना सबसे चैलेंजिंग काम होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी सस्टेन करे। अगर 3.5 तय हुई है, 4 हुई है, 5 हुई, हम इस डिबेट में नहीं जाते कि जी हुकूमत ने 4.5 कहा था, आईएमएफ ने हुकूमती जो ग्रोथ थी उसको उन्होंने कहा कि जी ये 3.4 रहेगी। दैट्स अ सेकेंडरी क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज कि उसको सस्टेन करें, भले वो फिगर आईएमएफ की उठा लें, भले हुकूमत की उठाएं, भले आप वर्ल्ड बैंक की वो जीडीपी की ग्रोथ की फिगर उठाएं, उसको सस्टेन करने का वक्त जब आया तो ट्रंप 2.0 और इकोनॉमिक सिचुएशन पूरी दुनिया की बदलना शुरू, जिसके अंदर सबसे पहले आपकी ऑयल प्राइसेस की फ्लक्चुएशन शुरू हुई जब यूएस ने वेनेजुएला के ऊपर उसके सदर को और ऑयल सीजर किया। जी उसके जी। बाद गजा की जो वॉर है उसके अंदर इसराइल की जो जारहाना सरगर्मियां थी वो तेज हुई। उसके साथ लेबनान के ऊपर अटैक, सीरिया के ऊपर, और ओवरऑल एक पूरा इकोनॉमिक बैलेंस। तो साथ साथ यूएस का थोड़ा सा ये बात भी कर देना कि जी आइसलैंड के ऊपर, रशिया के ऊपर, यूक्रेन के ऊपर, तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो थी वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होना शुरू हुई। फिर गवर्नमेंट ने आते ही यूएस की टेरिफ वॉर शुरू कर दी। टेरिफ वॉर की वजह से पाकिस्तान उन चंद मुल्कों में था जो निस्बतन कम टारगेट हुए। इंडिया को देख लें आप, बाकी कंट्रीज को देख लें, चाइना को देख लें, वो अपनी टेरिफ वॉर के अंडर इतना एनॉर्मस प्रेशर था। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये आता था कि वो कंट्रीज जो सेल्फ रिलायंस था, जिनका एनर्जी के ऊपर या जिनका अफराती ज़र बेहतर था या जिनका ट्रेड का वॉल्यूम जो अच्छा था वो निस्बतन कम था यूएस के साथ, तो वो ज्यादा मुतासिर नहीं हुए। जब पाकिस्तान फॉर्चुनेटली उस सिचुएशन में ड्यू टू इट्स डिप्लोमेटिक पॉलिसीज, ड्यू टू इट्स various strategic engagement with the Middle East, US, Russia, China, even in India, I must say that, or even with Afghanistan, एक अच्छा डिप्लोमेटिक एक फ्रंट लेके पॉजिटिव नोट के साथ पाकिस्तान इंटरनेशनल होराइजन पे रिकग्नाइज किया गया, जिसका असर ये हुआ कि हमें टेरिफ वॉर में
نسبتاً کم نقصان اٹھانا پڑا. اب آ جاتے ہیں جی جنگ کے اوپر. جیسے ہی وار سٹارٹ ہوئی تو پاکستان اکیلا ملک تو ہے نہیں کہ جو جس کے اوپر اس کے اثرات آئیں. 86 کنٹریز کی انفلیشن جو ہے وہ ہائیسٹ سطح پہ چلی گئی, اور پاکستان نے پھر بھی سبسڈی دی, پھر بھی جو شاکس تھے اکنامک شاکس پاکستانی گورنمنٹ نے وہ برداشت کیے. اور پھر آئی ایم ایف, دیکھیں ہمیں ایک چیز نہیں بولنی کہ ہمیں آئی ایم ایف کے پروگرام کو کامیاب بنانا ہے, ہمیں تاکہ یہ بار بار ہم پروگرام نہ لیں. وی ہیو ٹو گیٹ آؤٹ آف دس سائیکل. ڈاکٹر صاحب اس پہ ہم نا آئی ایم ایف کے جو پروگرام ہے اس کے اوپر میں دوبارہ آپ کی جانب آتا ہوں, کیونکہ یہ بھی ایک ہمارے لیے بڑا ایک مشکل کام ہے کہ ہم ہر گورنمنٹ جب آتی ہے اپوزیشن میں ہوتے ہیں اس وقت دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف سے نکلنے جا رہے ہیں, لیکن جب وہ حکومت میں پارٹیاں آتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس قوم اور اس ملک کو مزید دلدل میں پھنسا دیا گیا ہے. اس پہ میں آپ سے دوبارہ آتا ہوں آپ کی جانب اور جانوں گا کہ اس سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں. کرنل صاحب, ہم اس وقت دنیا کی پہلے ہم بات کرتے رہے ہیں اس جنگ کے اثرات, پاکستان کے اندر بھی ایک بڑے گہرے اثرات اس کے مرتب ہو رہے ہیں پاکستانی معیشت کے اوپر. اب بجٹ آ رہا ہے, سالانہ بجٹ کے اندر کیونکہ جس طرح پیٹرولیم پرائسز بڑھ رہی ہیں اور جس طرح آئی پی پیز ہیں ان کی کیپیسٹی پیمنٹس جا رہی ہیں, سرکولر ڈیٹ بڑھتا جا رہا ہے اور اس کا اوبیسلی دباؤ اس قوم کے اوپر پڑے گا. کیا خیال ہے کہ اس پاکستان میں ہم کیسے اس ساری چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں, اور اس بجٹ کے اندر کون سی ایسی اصلاحات یا اقدامات ہو سکتے ہیں کہ قوم کے اوپر کم سے کم دباؤ پڑے؟ دیکھیے اعظم بھائی, ہمیں جو ملکی مفاد میں فیصلے کرنے چاہیے لاسٹ 78 ایئر سے جتنے فیصلے آپ نے میجر ایشوز پہ, بڑے میگا پروجیکٹس پہ یا اپنے نیچرل ریسورسز پہ, بے شک وہ کاپر کے تھے, گولڈ کے تھے, ملیڈیم کے تھے, ریئر ارتھ کے تھے, جتنے بھی فیصلے آپ نے آئی پی پی کے تھے, تمام فیصلوں کو ہم نے بڑا ہمارے ریسرچ اسکالرز نے اسٹڈی کیا کہ پاکستان نیچے کیوں جا رہا ہے اتنی کوشش کے باوجود. اور اس وقت جب اتنی اچھی لیڈرشپ بھی آپ کو مل رہی ہے, اور جب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں بھی لیڈرشپ کو کام روز کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ نظر آ جاتا ہے, فیڈرل میں بھی جنگ سے پہلے, پھر جنگ کی آپ کی پرفارمنس, پھر اس کے بعد بھی جتنے بھی ممبرز ہیں محنت کر رہے ہیں, دوڑ بھاگ کر رہے ہیں, مگر جب ہم اکانومی پہ آتے ہیں تو وہ تو نہیں سنبھل پا رہی. آپ نے بچا لیا ہمیں ڈیفالٹ سے, تھینک یو ویری مچ, مگر اس کے بعد آج آپ کی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ نیچے ہے, پچھلے سال سے بھی نیچے ہے. کیوں؟ آپ کے پاس انرجی لوڈ شیڈنگ پہ ہے. کیوں؟ آپ 4700 میگا واٹ جنریٹنگ کیپیسٹی ہے, آپ کی ضرورت اس وقت لیس دین 2000 ہے. آپ 100% دوسری جو سرپلس ہے وہ کدھر جا رہی ہے؟ آیا وہ جنریٹنگ کیپیسٹی نہیں ہے, یا وہ سکریپ ہے, یا وہ چل رہی ہے؟ اگر چل رہی ہے تو لوڈ شیڈنگ کیوں ہے؟ اگر چل رہی ہے تو پھر ویزیبل کیوں نہیں, پھر انڈسٹری کا بل کیوں نہیں چل رہا؟ اگر دوسرا یہ کہ جہاں تک سرکولر ڈیٹ کا تعلق ہے, ہم نے سرکولر ڈیٹ 2013-14 میں ہمارے پاس انفارمیشن ٹیکنالوجی کی منسٹری میں پیسے پڑے ہوئے تھے ریسرچ کے لیے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے لیے, ہمیں اپنی ایکسپورٹ آئی ٹی میں آگے لے جانے کے لیے, ہمیں یونیورسٹیز ایم آئی ٹی کے مقابلے میں بنانے کے لیے لمبے چوڑے پیسے پڑے. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اٹھا کے سرکولر ڈیٹ والے دوستوں کو دے دی. واو. فات تعبیرو یا اولی الابصار, آنکھ والو عبرت حاصل کرو, نہیں کرو گے تو لوگ تو مر گئے. کسان کا حال یہ ہے کہ بڑی اچھی پالیسی مریم بی بی نے دی تھی کہ اس دفعہ 3500 روپے پہ خریدی جائے گی, اور جو اس وقت زمین پہ ہو رہا ہے, میں اس وقت زبان پہ نہیں لانا چاہتا, نہیں بلکہ اسی لیے تو ہم آج بات کر رہے ہیں کہ اعظم بھائی میں کیا آپ کو بتاؤں, وہ اس کو اتنا پیچیدہ, اتنا کمپلیکیٹڈ, اور اتنا, میں اپنی مثال آپ کو سنا دیتا ہوں. ہم نے 53 ایکڑ لگائے ہوئے تھے. پہلے تو بیگ ملنے کا مسئلہ تھا, بیگ نہیں, بڑی لیٹ ملے, خیر وہ بھی کہہ کلوا کے بڑی مشکل سے بیگ ملے, جس کو باردانہ کہتے ہیں. باردانہ جس کو کہتے ہیں. جس وقت ہم نے کٹا کے تو ادھر دینا تھا ایک جگہ پہ, ان کو کہا رہے ہیں ان کا جی ادھر نہ لائیں, فلانی جگہ لے جائیں. انہوں نے ایک اور فار فیچ اسٹیشن بتا دی. ایوری تھنگ کاز ایکسپینسو. بہرحال
اچھا جب ایک ادھر چیز میں ایک چیز میں کلیئر کرتے جائیں، باردانہ آپ کو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ملا یا پرائیوٹ کمپنی کی جانب سے؟ جی میں عرض کرتا ہوں فوڈ نے محکمہ خوراک کے پاس باردانہ پڑا ہوا تھا جب پچھلے سال انہوں نے راتوں رات اسکیم بدل دی تھی، جب کہہ رہے تھے کہ ابھی یہ نمی ہو رہی، یہ ہو رہی، کیونکہ پرائیویٹ کمپنی 2 مہینے ضائع کرنے کے بعد انہوں نے آئی ایم ایف کے کہنے پہ پرچیز وائنڈ اپ کر دی فوڈ کا محکمہ، مگر وہ چیزیں ابھی تک بھی پڑی ہوئی تھیں۔ آگے بتائیے آپ۔ تو اسی میں سے دیا گیا، دینا تھا باردانہ ٹھیکیدار نے، ٹھیکیدار کو اس وقت ایگریگیٹر کہتے ہیں۔ بہرحال وہ ایک علیحدہ ہے، میں زیادہ لمبی نہیں کروں گا کیونکہ میرا مین فوکس جو ہے وہ آج وہ تھوڑا ادھر ہو جائے گا۔ بہرحال اس کے بعد یہ ہوا کہ مجھے جن کو ہم ہر سال دیتے ہیں پچھلے کئی 26-27 سال سے، وہ فوڈ والے سارے جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ بڑی مہربانی بھیج دیجیے گا، مگر یہ آپ بات کر لیں۔ انہوں نے ٹھیکیدار کے بندہ تھا، اس کا میں نام بھی کہتے لے دوں گا، اس سے بات ہوئی۔ انہوں نے کہا جی دیکھیے ہم نے مال لینا ہے A1 کوالٹی دیکھ کے، ذرا بھی اس میں کوئی چیز ایسی ہوگی، کوئی دانہ تیلا کوئی یہ وہ یا کوئی، تو وہ ہم ریجیکٹ کر دیں گے۔ جب فصل اترتی ہے تو وہ فصل اترتی ہے جو آپ پہلی سے زمین سے لے کے آتے ہیں، اس کو آپ پھر ہارویسٹر سے کٹا تو لیتے ہیں آپ، ویسے تو مین پاور اویلیبل نہیں ہے اس وقت۔ ہارویسٹر سے کٹانے کے بعد میں نے دیکھا تو اس کے اندر وہ تیلے تولے تو ہوتے ہیں اس کے توڑی کے تھوڑے، وہ تو میری اپنی عزت کا معاملہ ہے۔ میں بتاؤں میں بھی زندگی ایک خاص اصول کے مطابق گزاری ہے، پیسہ میرے لیے کوئی ویلیو نہیں ہے۔ میں نے اپنے بندوں کو روک دیا، ہم نے 53 ایکڑ کی بجائے صرف 96 بیگ اتارے، ہارویسٹر کو بھی روک دیا۔ میں نے خود اس گندم میں سوچا کہ اس کو جو اس نے مجھے میسیج دیا، میں نے اس کو مشین پہ بھیج دیا صاف کرانے کے لیے، ارسپیکٹیو آف ایکسپینسز، کہ وہ مجھے وعدہ نہیں کھا رہی کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ وہ پچھلے 3-4 دن سے مشینوں پہ چلتی رہی، ہم ایکسپینسز دیتے رہے۔ آج جا کے صاف ہوئی ہے تو میں نے انہیں کہا بھی لے جاؤ، تو ساتھ مجھے میں اوپر ٹی وی پہ خبر آ رہی تھی کہ جس پہ جو پنلٹی لگ رہی ہے وہ ہمیں قابل قبول نہیں، کسان پروٹیسٹ کر رہے تھے۔ بڑی خوشی سے پنلٹی لگائیں، ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ ہم 150 ایکڑ پہ گندم لگاتے تھے، وہ آ گئی 53 پہ، کیونکہ بارہ نہیں کھاتی، نقصان اٹھایا پچھلے۔ ابھی وہ جو اس دفعہ ہوگا کہ جائیں گے کدھر؟ آپ کے پاس تو امپورٹ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، امپورٹ آپ کی آلریڈی بڑھ گئی ہے، اکانومی نیچے جا رہی ہے، ہر طرف سے 100 بلین آپ کا UAE میں گیا ہے، پرتگال میں جتنا پیسہ ہے لوگوں کے پاس، ڈالر بھی ہیں لوگوں کے، لاکر بھرے ہوئے ہیں۔ خدا کا نام ہے اپنی اسکیم چینج کریں۔ آپ کی ایک اسکیم ہے جس میں آپ 7% دیتے ہیں ڈالر کے اوپر، وہ فارن جو آتی ہے۔ کرنل صاحب آپ نے نا بہت اہم نقطہ اٹھایا، یہ جو گندم کے حوالے سے یا ایگریکلچر کے حوالے سے، حکومت پنجاب کو اس پہ ہم درخواست ہی کر سکتے ہیں کہ اس وقت حکومت کو چاہیے کہ جو ٹھیکیدار اس وقت زمیندار کو کھیت کے اندر بلیک میل کر رہا ہے اور اس کو گندم کے اندر نمی کے نام پہ، اس میں جو تنکا ہے کوڑا ہے اس کے نام پہ اس کا استحصال کیا جا رہا ہے، حکومت کو اس پہ توجہ دینی چاہیے اور جو زمیندار کا استحصال ہے اس کو بند کرنا چاہیے، ورنہ اس سال بھی گندم کی کاشت کم ہوئی ہے اور اس طرح کسان ایسا ایسا وہ مایوس ہوتا چلا جائے گا اور پاکستان کے اندر جو فوڈ سیکیورٹی کے خدشات آلریڈی سر پہ منڈلا رہے ہیں وہ بڑھتے چلے جائیں گے۔ بہرحال ہم آتے ہیں حسنات خان صاحب کی جانب۔ حسنات صاحب، حکومت نے آج سے کوئی 2-3 سال پہلے پوری قوم کو موٹیویٹ کیا کہ آپ رینیویبل انرجی کے اوپر شفٹ ہوں، سولر لگائیں، حکومت نے سبسڈی دی، سولرز کے اوپر ڈیوٹیز کم کی۔ جب لوگوں نے سولر لگا لیے اس کے بعد پتہ چلا کہ جو IPPs ہیں ان کی کیپیسٹی پیمنٹس تو کرنی ہے لیکن ان سے جنریشن جو ہے وہ کم کروائی جا رہی ہے کیونکہ سولر کی وجہ سے بہت ساری جنریشن ہو گئی۔ پھر حکومت نے سولر کے اوپر طرح طرح کی پالیسیز سامنے لانی شروع کر دی جس کی وجہ سے سولر جن لوگوں نے لگائے تھے وہ پینک ہو گئے اور ان کے اندر ایک پریشانی آ گئی۔ آپ کیونکہ سولرز ایسوسی ایشن کے وائس چیئرمین ہیں، اس پہ ذرا تھوڑا سا بتائیے گا کہ حقیقت کیا ہے اور سولر پہ اگر لوگ شفٹ ہو رہے ہیں تو وہ IPPs کو کیوں مسئلہ ہو رہا ہے اس پہ؟ جی بہت شکریہ اعظم صاحب۔ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ پہلے گورنمنٹ جو ہے وہ ایک طرف لے کر جاتی ہے، جیسے بالکل اس طرح جیسے ریئل اسٹیٹ کی طرف لے کے گئی، راج اسٹیٹ کا جو حال ہے وہ ہر بندے کو معلوم ہے، اسی طرح سولر کی طرف لے کر گئی۔ اور کیوں لے کر گئی؟ 2015 میں ایک پالیسی بنائی گئی تھی جو کہ نیٹ میٹرنگ پالیسی تھی، جس کا 2019-20 تک کبھی زیادہ کوئی خاص استعمال نہیں ہوا۔
2021 में इस्तेमाल होना शुरू हुआ। क्यों होना शुरू हुआ? क्योंकि आपने बिजली की कीमत बढ़ा दी। जब आपने बिजली की कीमत बढ़ाई थी तो आपको उस टाइम पता होना चाहिए था कि आपने एक पॉलिसी रखी हुई है जो कि नेट मीटरिंग पॉलिसी है, और साथ में वो नेट मीटरिंग पॉलिसी जो है रूफटॉप सोलर सोलर वाले लोगों के लिए। लोगों ने गनीमत जानी, लोगों ने सोलर लगाना शुरू कर दिया। हालांकि ये पॉलिसी 2015 की थी, ये ऐसा नहीं था 2020 में आई है या 19 में आई है या 30 या 22-23 में आई है। जैसे ही आपको पता है कि डॉलर का रेट शूट किया, जैसे ही हमारी जो बिजली की कीमत है वो बढ़ाते गए, और आपको पता है कि हर महीने 2021 में 22 में हर महीने में मैंने 2 दफ़ा 3 दफ़ा पीएम साहब कहा था जी हमें मुश्किल है, मुश्किल वक्त है और हमें बिजली की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी। जैसे जैसे बिजली की कीमतें बढ़ाते गए उस टाइम तो आईपीपीज वाले खुश होते गए स्टार्ट में कि ठीक है जी कीमत बढ़ती जा रही है और कुछ पेमेंट्स जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगी और बेहतर काम हो जाएगा। लेकिन लोगों ने सोलराइजेशन की तरफ चले गए, और साथ ही जो सोलर पैनल्स हैं उनके रेट्स कम हो गए आलमी मार्केट में फ्रॉम चाइना, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। और पाकिस्तान में जो वॉल्यूम है, पाकिस्तान में जो इंपोर्ट है दैट इज अराउंड 52 गीगावाट्स। और जैसे ही गन साहब बता रहे थे कि पाकिस्तान की जो इंस्टॉल कैपेसिटी है दैट इज 46 गीगावाट। तो हमने पाकिस्तान की इंस्टॉल कैपेसिटी जो आजकल जितना भी इंस्टॉलेशन हुई है, पावर प्लांट्स लगे हैं जिसमें थर्मल है, जिसमें हाइडल है, जिसमें न्यूक्लियर है, जिसमें सोलर भी कुछ है, जिसमें सारा विंड है, उससे ज्यादा हमने सोलर पैनल्स पाकिस्तान में इंपोर्ट कर लिया। तकरीबन 40-45 गीगावाट हम इंस्टॉल भी कर चुके हैं इस टाइम। अच्छा, अब इसमें दोनों तरह की चीजें होती हैं कि पाकिस्तान में देखें जो अभी वॉर सिचुएशन आई है और लोड शेडिंग नहीं हो रही सुबह के टाइम पे, वो उसकी जो फायदा उसका मिला है वो सिर्फ सोलर की वजह से मिला है। सोलर के इंस्टॉलेशन की वजह से जो हमारी यहाँ पे लोड शेडिंग नहीं हुई, दैट वाज द ओनली रीजन। अभी जो कल परसों लगारी साहब ने कहा है कि अब लोड शेडिंग बिल्कुल खत्म हो जाएगी, तो वो ठीक है, बिल्कुल जो हाइडल है वो डिस्पैच होना शुरू हो गया है, तो अब शाम के टाइम भी औकात में लोड शेडिंग नहीं होगी। तो जहाँ पे नुकसान भी हुए वहां पे बहुत ज्यादा फायदे भी गवर्नमेंट को हुए हैं, हमें फायदे गिनने चाहिए। और जैसे कि आपको पता है कि आईपीपीज हैं, बिल्कुल 2-3 साल पहले जो है वो पिछले लास्ट ईयर भी आईपीपीज के साथ कमिटमेंट्स स्टार्ट की थी, कोई नेगोशिएशन स्टार्ट की थी, लेकिन उसका कोई हमें जो बताया गया था उस टाइम लगारी साहब की तरफ से पिछले जून में कि तकरीबन कोई 9 रुपए पर यूनिट रेट के अंदर इफेक्ट आ जाएगा इस सारे मामलात के अंदर जो हम बैठे हुए उनके साथ बात कर रहे हैं। तो आप सोलर को भी देखें, जो नेट मीटरिंग जो क्लाइंट है उसकी तरफ भी देखें कि वो उसको भी थोड़ा सा नीचे लेकर आए, जो कि 7 गीगावाट्स है, जो कि सिर्फ एक लिमिट है जो कि वो बताते हैं, जो कि डिस्कोस बताती हैं। अब जो आईपीपीज के 9 रुपए जो कम होने थे वो बिल्कुल नहीं हुए, 8 रुपए कम होने थे, एक आम आदमी की कॉस्ट में वो नहीं कम हुए और बढ़ते ही गया। जब बढ़ता जा रहा है तो लोग तो सोलर की तरफ जाएंगे, ठीक है, सोलर के ऊपर पॉलिसी आ गई, नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग की तरफ हम चले गए। लेकिन नेट बिलिंग का भी अब क्या नुकसान होगा गवर्नमेंट को कि लोग ऑफ ग्रिड होना शुरू हो गए हैं। अभी सोलर तो चलो थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन जो हाइब्रिड इन्वर्टर्स हैं और जो बैटरीज हैं वो लगना शुरू हो गई हैं। ये जरा नेट और बैटरीज जो हैं वो लोग लगा। हाँ साहब, नेट बिलिंग के ऊपर थोड़ा सा ना इस पर ब्रीफ करें कि नेट बिलिंग का और नेट मीटरिंग का फ़र्क क्या था? नेट मीटरिंग जो थी पहले, जो जितने ओल्ड क्लाइंट्स हैं जो अभी भी जिनकी नेट मीटरिंग चल रही है उनको कोई इफेक्ट नहीं हुआ। उसमें क्या होता था कि जो पीक आवर्स हैं वो बार्टर हो जाते थे, 1:1 मल्टीप्लाई हो जाते थे, माइनस हो जाते थे। जिस तरह के मैंने 100 यूनिट्स जो हैं वो वापडा को या आइस्को को दिए हैं और 100 यूनिट में जाते थे, और जो बाकी पीक यूनिट्स रह जाते थे वो 27 रुपए पे मल्टीप्लाई हो जाते थे, जिसकी वजह से जो आपका बिल है वो तकरीबन 0 या माइनस या कम आना शुरू होता था। अब जो नेट बिलिंग है उसमें क्या होगा, जितने यूनिट्स हमसे आइस्को लेगी वो 11 रुपए या 10 रुपए पे लेगी, और हमें जो देगी वो 35 रुपए पे ऑफ पीक, और जो पीक है वो 40-45 रुपए पे देगी, या जो कमर्शियल है वो 60 रुपए पे देगी। तो ये मेन रीजन ये है, डिफरेंस ये है। तो इसका मतलब है कि अगर किसी का बिल जो है वो 50,000 आता था और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं सोलर लगा के शायद वो 0 चला जाएगा, वो 0 पे 40,000 बिल आएगा, तो उसको सिर्फ 10,000 का फायदा होगा, जिसकी वजह से अब वो नेट बिलिंग की तरफ भी नहीं जाएगा, वो हाइब्रिड वो लगाएगा बैटरीज। इसलिए जो है पाकिस्तान में इस टाइम इंपोर्ट बैटरीज की बहुत ज्यादा होना शुरू हो गई है। प्लस एक और अच्छी चीज कर रही है जो गवर्नमेंट वो कर रही है, लोकलाइजेशन कर रही है बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स की पाकिस्तान में, जो असेंबली लाइंस पाकिस्तान में आ रही हैं। तो 30 से 35 जो असेंबली लाइंस है वो पाकिस्तान में आ चुकी हैं जो इस पे काम कर रही हैं। तो बैटरी की जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, तो हर घर में बैटरी होगी, हर जगह पे बैटरी होगी। गवर्नमेंट खुद भी कुछ इन चीजों पे काम कर रही है कि वो बैटरी लगाए, तो उसके अंदर जो कैपेसिटी चार्जेस हैं जो कि आईपीपीएस को दे रहे हैं वो तो ज्यादा मुश्किल हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि उनके साथ अभी भी टाइम है बैठने का, नेगोशिएट करने का। एक मिनिस्ट्री ने या नेपरा ने एक पॉलिसी निकाली है या एक टर्म निकाली विच इज सीटीबीसीएम, जिसके अंदर व्हीलिंग होती है। अगर आप ये आईपीपी के सामने रखते हैं सीटीबीसीएम व्हीलिंग, तो बहुत से पाकिस्तान में ऐसे आईपीपीज हैं जिनके पास आईपीपीज थट्टा में या जंभीर पे लगे हुए हैं, लेकिन उनके पास फैक्ट्रीज भी यहाँ पे मिड ऑफ द पंजाब में है या इस्लामाबाद में या लाहौर में फैक्ट्री
فیکٹریز بھی ہیں پلس ان کے پاس کمرشل ایریاز بھی ہیں ان کے اپنے. اگر وہ وہیں پہ بجلی جو اپنی بنا رہے ہیں اور جو کہ بجلی بنا نہیں رہے لیکن صرف پیسے چارجز لے رہے ہیں, اگر وہ بجلی بنا کے گورنمنٹ کو دیں اور ویلنگ چارجز بھی دیں ڈسکو کو, تو اپنی جس جگہ پہ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جیسے میں بتاؤں کہ اسلام آباد میں کوئی ہائی رائز بلڈنگ ہے, بڑا پلانٹ, بڑا مطلب ایک جوائنٹ ہے جو کہ بجلی یوز کرتا ہے, وہ وہیں اس پہ اپنی بجلی ویلنگ کروائے گا اور یہاں پہ لے لے گا. اچھا خان صاحب ایک چیز اور بتائیں کہ جو یہ نیٹ میٹرنگ نیٹ بلنگ یہ سارا آپ نے بتایا, ابھی ایک عوام کے اندر ایک اور پینک ہے کہ جو گورنمنٹ نے جو گرین میٹر لگے ہیں جس کو نیٹ میٹرنگ کہتے ہیں, اس کے اوپر کوئی فکس چارجز بھی کر دیے ہیں, کوئی 3700 یا 3000 سم تھنگ, کوئی ایسی بات بھی ہے؟ جی بالکل ہے. اچھا یہ چیز تو ہم خود بھی پی ایس اے کی طرف سے بھی ریکمینڈ کرتے ہیں. دیکھیں ایک انرجی ہے, ایک ڈسکو نے اپنی ایک انفراسٹرکچر بچھایا ہوا ہے, ایک ڈسٹریبیوشن لائن بچھائی ہوئی ہے, پورا پیچھے گرڈ اسٹیشن ہے, پاور پلانٹس ہیں, چاہے وہ آئی پی پی سے لے رہے ہیں جس سے بھی لے رہے ہیں, لیکن ہمارے گھر کے باہر ہمارے ڈور اسٹیپ پہ ایک بجلی اویلیبل ہے جو کہ ہم اپنی مرضی سے یوز کرتے ہیں. ہم صبح کے ٹائم پہ یوز نہیں کرتے, ہم رات کے ٹائم پہ یوز کرتے ہیں, تو ہمیں اس کی اسٹیبلٹی کے لیے, اس کی مینٹیننس کے لیے کاسٹ ضرور دینی چاہیے. تو اگر وہ 2-2.5 روپیہ جو ہے وہ اس مد میں لینا چاہیں تو ضرور لے سکتے ہیں, اس سے زیادہ بھی لے سکتے ہیں, لیکن جو وہ پیسے لیں وہ اس جگہ پہ لگنے بھی چاہیے. یہ نہ ہو کہ 5 سال بعد پھر وہ کہیں کہ ہمارا تو انفراسٹرکچر اس طرح کا ہے ہی نہیں کہ یہاں پہ نیٹ میٹنگ ہو سکتی ہے یا کچھ اور کر سکتے ہیں. اگر آج ہم سے پیسے لے رہے ہیں تو اس انفراسٹرکچر پہ لگائیں, اس آپریشن مینٹیننس پہ لگانے چاہیے. ٹھیک ہو گیا. یہاں پہ وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا, بریک کے بعد آتے ہیں اور آئی پی پیز کے اوپر اور پاکستان کی جو معیشت ہے اس کے اوپر مزید گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ڈاکٹر حسن ظفر صاحب, پاکستان کے اندر سب سے بڑا جو کرائسس ہے وہ انرجی کرائسس سمجھا جاتا ہے, اور بجلی کی وجہ سے ہماری انڈسٹری کے اوپر بھی بہت زیادہ برڈن آیا. ہم جو کاسٹ ہے باقی انٹرنیشنل لیول پہ وہ میٹ نہیں کر پاتے, جس کی وجہ سے ہماری انڈسٹری بھی ایسا ڈکلائن میں آئی, بند ہونا شروع ہو گئی. اور اس کے علاوہ ہماری ایگریکلچر, اس کے اوپر بھی بہت ایک بڑا ایفیکٹ آیا. مہنگی بجلی, مہنگا تیل, اور ایگریکلچر کے اندر جو اخراجات ہیں وہ کسان جو ہے وہ اس کی وجہ سے پریشان ہے. اچھا ان تمام کا ذمہ دار اس وقت آئی پی پیز کو قرار دیا جا رہا ہے. اچھا ایک تو میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ آئی پی پیز کا اس خرابی کے اندر کس حد تک رول ہے. دوسرا کیا آئی پی پی میں صرف اس پہ ذیلی 1-2 کویسچن ہے وہ میں کر لوں, پھر میں چاہوں گا کہ آپ ذرا ڈیٹیل سے بتائیے گا. ایک تو آئی پی پیز کا رول, دوسرا کیا آئی پی پیز کے جو معاہدے ہیں پاکستان حکومت کے ساتھ یا پاکستان اسٹیٹ کے ساتھ وہ ریویو کیے جا سکتے ہیں. اور تیسرا آخری پوائنٹ یہ ہے, کیا ایسے معاہدوں کی دنیا کے کسی اور ملک کے اندر کوئی مثال موجود ہے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں آئی پی پیز جو ہیں یہ 94 میں سٹارٹ ہوئے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے طور پہ. پھر جب نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ آئی 96-99 والی, تو اس وقت ایک بات ہوئی تھی کہ ایکسٹرا بجلی جو پروڈیوس کر رہے تھے آئی پی پیز وہ انڈیا کو ایکسپورٹ کر دی جائے. آئی کے گجرال صاحب کی اور میاں نواز شریف صاحب کی ایک میٹنگ ہوئی ایڈنبرا میں, ٹھیک ہے جی. وہاں پہ یہ معاملہ اس لیے آگے نہیں بڑھ سکا کہ اس وقت ایمبیسڈر شمشاد احمد خان صاحب سیکرٹری خارجہ تھے, تو انہوں نے خود بتائی ہے یہ بات. اور دوسری طرف ویوک کاجو صاحب تھے جو جوائنٹ سیکرٹری تھے, اور ان دونوں حضرات سے میری بات ہوئی ہے اس بارے میں. بہت ٹیل دا سیم اسٹوری. انہوں نے کہا کہ جی اس وقت شمشاد صاحب نے کہا کہ کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا تو ہم یہ معاملہ آگے نہیں بڑھیں گے. یہ بات وہیں ختم ہو گئی. اس کے بعد لیکن اس وقت یہ آئی پی پیز کے ساتھ جو طے ہوا تھا وہ ہوا تھا روپیز میں پیمنٹ کا. پھر جب آپ بات آگے بڑھی, مشرف صاحب نے بھی اس کو آگے بڑھایا. پھر جب 2013 میں سی پیک سٹارٹ ہوا تو پھر نواز شریف صاحب نے جو دوبارہ گورنمنٹ آئی انہوں نے ڈالر میں پیمنٹ کے معاہدے کر لیے اور کیپیسٹی چارجز 60% کے, اور اس کے ساتھ ایک کیپٹیو پاور پلانٹس تھے اور ایک آئی پی پی تھے انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس. اب ہو یہ رہا ہے کہ وہ جو کیپٹیو پاور پلانٹس تھے جو کہ جیسے ٹیکسٹائل ملز ہے کسی کی, اس نے ایک اپنے لیے پاور پلانٹ لگا لیا, انہوں نے وہ بجلی بھی گرڈ میں ڈال دی. 60% وہ اس کا بھی لے رہے ہیں ہم سے. اچھا اب یہ بھی ایک قصہ ہے اس کے اندر کہ کیپٹیو پاور پلانٹ کی جو ایکسٹرا بجلی ہے اس کے پیسے بھی میں اور آپ ہی دیتے ہیں. اب آئیڈیا یہ تھا, اگر ان سے پوچھیں جا کے تو یہ آرگیو یہ کریں گے کہ جی ہم نے جب 2013 میں بجلی کی ہماری اس وقت کھپت جو اگر فرض کریں 12,000 میگا واٹ تھی,
تو ہم نے 48,000 میگا واٹ کے آئی پی پیز کیوں لگا لیے؟ تو وہ کہیں گے کہ جی یہ سی پیک بننا تھا، اس کے ساتھ انڈسٹریل زون بننے تھے، اس کے اندر یہ بجلی لگنی تھی۔ انڈسٹریل زون آپ نے بنائے نہیں، یہ سفید ہاتھی ہمارے سر پہ کھڑے رہ گئے۔ جو پیمنٹ انڈسٹری نے کرنی تھی اور جس سے یہ پرائس بیلنس ہونی تھی، وہ کام کیا نہیں۔ اب وہ پیسے میں اور آپ بھر رہے ہیں۔ وہ 34 انڈسٹریل زونز جو سی پیک کے بننے تھے، اس سب کے پیسے اب کنزیومر، یہ گھریلو صارف اور یہ تاجر دے رہے ہیں۔ سو دیٹ از ویئر وی آر۔ وہ معاہدے کس انٹینشن کے ساتھ ہوئے تھے یہ تو کرنے والے بتا سکتے ہیں، لیکن اس کا ایفیکٹ اب یہ ہے کہ اس وقت جو بجلی کی قیمت ہے اس کے اوپر کوئی کاروبار نہیں چل سکتا۔ اگر کوئی تاجر ہوگا تو وہ کنڈی ڈال کے کرے گا یہ کام، ٹھیک ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک لیسکو کو تو اتنی بجلی آ گئی، لیسکو نے تو اپنی کلیکشن کرنی ہے کہ جی ہم نے اتنے یونٹ بجلی دی ہے، اتنے پیسے اکٹھے کر لو۔ اب نئی بجلی جنہوں نے کنڈی ونڈی ڈال لی ہے، ان کے پیسے جو آدمی بل دے رہا ہے اس میں تقسیم ہو جائیں گے۔ تو جو لوگ ایمانداری سے بل دے رہے ہیں، وہ جب یہ دیکھیں گے کہ ہمارے ساتھ، جیسے کل کوئی دکھا رہا تھا کہ جی 2 یونٹ کا بل جو ہے وہ 1400 روپے تھا، تو 750 روپے یونٹ۔ میں نے اپنا بل بھی کیلکولیٹ کیا تھا، وہ کوئی سمجھے کہ 80 یا 90 روپے یونٹ، یا کبھی 110 یا 115-20 روپے یونٹ آ جاتا ہے۔ تو جب یہ ہوگا تو پھر ہم جائیں گے سولر کے اوپر، جیسے اسناد صاحب ابھی بتا رہے تھے، اس آپشن کو اویل کریں گے کہ جی پھر کیلکولیٹ ہر آدمی کرتا ہے کہ جی 3 سال میں یہ اپ فرنٹ پیمنٹ جو ہے اس کی ریکوری ہوگی۔ تو اب جب ہوگا یہ کہ اگر سب لوگ آہستہ آہستہ یا بیشتر صارف جو ہے آہستہ آہستہ سولر پہ شفٹ ہو جاتے ہیں، تو یہ تو کھڑا رہ گیا معاملہ وہاں پہ۔ یہ 60% کی کیپیسٹی چارجز یہ تو زندگی بھر پے کرنے ہوں گے جب تک یہ معاہدے ہیں، اور جب تک یہ معاہدے ہیں جب تک آپ کی انڈسٹری نہیں چل سکتی، ٹھیک ہے سر۔ اب اس میں کون پولیٹیکل پلیئرز ہیں، یہ کن کے ہیں، وہ افیلیشنز ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے، وہ پھر بات کہیں اور چل جاتی ہے۔ ہم تو سیدھی ادھر بات رکھ کے بات کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ گروتھ ریٹ اس وقت پاکستان کا ہے 3.4%۔ آبادی جو ہے، میرے پاس یہ ساری تفصیل موجود ہے، آبادی جو ہے آپ کی پاپولیشن گروتھ جو ہے 2.2% ہے۔ تو گروتھ ریٹ کو ایسے کیلکولیٹ کیا جائے گا، یہ میں گورنمنٹ کی فگرز بتا رہا ہوں، یہ ایکوریٹ فگر نہیں ہے۔ 3.5% یہ کلیم کر رہے ہیں، ریئل ٹرمز میں کتنی ہوگی؟ 1.9%۔ تو کہ آپ کا گروتھ ریٹ مائنس میں ہے، یعنی جس رفتار سے آبادی بڑھ رہی ہے اور جس رفتار سے آپ گروتھ ریٹ بتا رہے ہیں۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ڈالر سٹیبل رکھنے کے لیے انہوں نے آرٹیفیشلی کیا ہے، یہ جو 278-284 کے درمیان ڈالر رکھا ہے اورنگزیب صاحب نے، کیونکہ بینکر ہیں، ہی نوز کہ اس کا کیا کرنا ہے۔ اس کا بہت انہوں نے کریٹو طریقہ ڈھونڈا ہے۔ ایکسپورٹس بند کر دیں، جب ایکسپورٹ بند ہوگی اور انڈسٹری بند ہوگی تو انڈسٹریل میٹیریل امپورٹ نہیں کرنا پڑے گا، تو ڈالر پہ پریشر نہیں آئے گا۔ تو ڈالر کو سٹیبلائز رکھنے کے لیے گورنمنٹ کی پالیسی ہمارے سامنے جو ہے وہ یہ ہے کہ انڈسٹری کو بھی ہلکا چلائیں اور ایکسپورٹس کم کریں، کیونکہ ایکسپورٹ جب آپ نے بڑھانی ہوگی تو آپ کو پھر ڈالر کو فلکچویٹ کرنا پڑے گا، ڈیویلیویشن کرنی پڑے گی نا، پھر آپ کو فری چھوڑنا پڑے گا روپی کو اگینسٹ ڈالر، اور را مٹیریل کے لیے امپورٹ بھی کرنی پڑے گی، امپورٹ کرنی پڑے گی، ڈالر کو فری چھوڑنا پڑے گا اگینسٹ ڈالر، روپی کو چھوڑنا، یعنی کہ وہ جہاں پہ بھی پرائس آٹومیٹکلی بیلنس ہو جائے۔ تو وہ کریں گے تو اگر اس لیے آپ کی ایکسپورٹ نہیں بڑھ رہی، جب تک یہ مینیجرز بیٹھے ہوئے ہیں اس سوچ کے ساتھ آپ کی ایکسپورٹ نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کے پلان کا حصہ ہی نہیں ہے۔ ان کے پلان کا حصہ یہ ہے کہ آرٹیفیشلی ڈالر کو مینٹین کیا جائے ویئر ایور اٹ از۔ ایک جھٹکا انہوں نے شروع میں آتے ہی دے دیا کہ جی یہ پچھلی گورنمنٹ نے کیا تھا، فلانا کیا تھا، وہ ساری کہانی ہم نے سن لی۔ اس کے بعد یہ ڈاکٹر صاحب میں آئی پی پیز کے اوپر دوبارہ میں یہ چاہوں گا کہ دنیا کے اندر کوئی ایسی اگزامپل آپ نے دیکھی جیسے معاہدے پاکستان کے ساتھ ہیں؟ نہیں، دیکھیں وہ تو پولیٹیکل طریقے سے ہوئے نا،
ہم تو یہ جانتے ہیں کہ جب یہ بےنظیر بھٹو صاحبہ نے 1994 میں یہ معاہدہ کیا تھا اور میرے گاؤں میں بجلی آئی ہے والی کیمپین چلی تھی، آپ کو یاد ہوگا، وہ ٹی جی وی جی پہ چلتی تھی کیمپین، تو اس وقت 3-4 روپے یونٹ بجلی ہوتی تھی اور اچانک 11 روپے ہو گئی تھی، 11 روپے 14 روپے یونٹ ہو گئی تھی بجلی. ٹھیک ہے جی، پہلا جھٹکا وہاں پہ لگا تھا. اس میں کیا ویسٹڈ انٹرسٹ تھے، کیوں کیا گیا تھا، ہائیڈل پاور پلانٹس اس وقت کیوں نہیں بڑھائے گئے تھے، دیا میر بھاشا ڈیم کی بجلی آج تک ہمارے گریڈ میں کیوں نہیں آ سکی، سمجھ رہے نا، کیونکہ جی یہ کارٹلز موجود ہیں. اس آزم پہ بھی چودھری ایک صاحب، یہ آئی پی پیز کے کارٹلز، سن لیجیے یہ بات، جی جی آئی پی پیز کے کارٹلز آپ کے دیا میر بھاشا ڈیم، غازی بروتھا ڈیم، نیلم جیلم پروجیکٹ ان کو بننے ہی نہیں دیں گے کبھی. میں یہی عرض It کر is رہا تھا کہ their interest. ڈاکٹر صاحب اس پہ میں ایک شو ضرور کروں گا کہ یہ جو ہائیڈل پاور پروجیکٹس پاکستان کے اندر قدرتی میں پانی آپ کو کی بتاتا گزرگاہ ہوں، موجود ہیں ان کو یہ لوگ جن کے ہاں آئی پی پیز ہیں وہ کبھی آپ کا کالا باغ ڈیم، غازی بروتھا ڈیم، دوسرے کوئی ڈیم بننے نہیں جی دیں گے، ان اس کو لیے کہ یہ ان کے انٹرسٹ میں نہیں ان جاتے. کے سامنے رکاوٹیں کھڑی کر کے تو عوام کو اس وقت اس جنجال میں پھنسا دیا گیا. میں ڈاکٹر جاسم صاحب آپ سے آئی ایم ایف کے حوالے سے جاننا چاہوں گا. آپ آئی ایم ایف پہ بات کر رہے تھے. ایک تو آپ کیونکہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آپ ایکسپرٹ ہیں، پاکستان میں ابھی یہ کرنل صاحب نے ذکر کیا تھا کہ جو آر این ڈی کا بجٹ پڑا تھا یونیورسٹیوں کے پاس، وہ بجٹ ہم نے دے دیا سرکولر ڈیٹ کی مد میں. یہ تو ہماری پریورٹیز ہیں. مجھے چائنا جانے کا اتفاق ہوا، وہاں پہ ایک آئی ٹی کمپنی جس نے پاکستان کے اندر سیف سٹی پروجیکٹ کیے ہیں، تو دیکھ کے ہم حیران رہ گئے کہ صرف آر این ڈی کا بجٹ ان کا $20 بلین تھا، ایک کمپنی کا، اسٹیٹ کا نہیں. تو پاکستان میں ہماری پریورٹیز یہ ہیں کہ ہم نے وہ ان کو دے دیے. اچھا جی، آئی ایم ایف میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آئی ایم ایف کیا زبردستی ہمیں مجبور کرتی ہے کہ اس کا بوجھ سارا جو ہے یہ چاہے بجلی ہو، پٹرول ہو، عوام کے اوپر ڈالنا ہے، یا آئی ایم ایف کوئی حکومت کو کوئی سجیسٹ کرتی ہے فارمولا کہ اس کو اس طرح ڈسٹریبیوٹ کریں یا اس طرح مینج کریں گے تو چیزیں ہو جائیں گی؟ جی، آئی ایم ایف ڈائریکٹ ریلیشن شپ کے اندر 2-4 چیزیں آتی ہیں، میں اس پہ ذرا تھوڑا وضاحت کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، ایکسپورٹ کے نمبرز یا ریسرچ کا بجٹ یا ان یوٹیلائز بجٹ کو اگر کہیں ایڈجسٹ کیا یا کوئی جو انلیس کہ ہمارے پاس کوئی کنکریٹ فگرز نہ ہوں، میں اس پہ تو زیادہ نہیں بات کر پاؤں گا. لیکن مجھے جس کا مجھے پتہ ہے، 2013 میں 1 بلین کی ہماری آئی ٹی کی ایکسپورٹ تھی، سروسز کی مد میں یا اینی ادر ہیومن ریسورس پروویژن کی مد میں، اور پھر وہ تقریباً 23 تک وہ 3.2 بڑھی، اور پھر 3.2 بلین سے 25 میں وہ 3.8 اور 4 بلین کے قریب آئی. اب آپ یہ دیکھیں 400% اضافہ جو ہے یہ ہمارا ہیومن ریسورس کا جو آئی ٹی کی مد میں ہوا، اور یہ ساری پبلشڈ فگرز ہیں، کوئی اور میں ریکارڈ میں یہ بات کر رہا ہوں، یہ ساری دنیا کو اس بات کا پتہ ہے. سو ایک تو یہ میجر چینج آیا. اب آپ کی بات اگلی تھی کہ اسی طرح اور سیکٹرز میں بھی کہیں ڈکلائن آیا، کہیں آیا اس پہ، اور پاورز کے ایشوز ڈیفینیٹلی تھے، پاور ٹیرف کے ایشوز تھے، ریٹس کے ایشوز تھے، جس کی وجہ سے جو تھے پرو فارمر تھوڑا ایشوز رہے، اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے ہمیں. لیکن براڈرلی اگر دیکھیں تو اکنامک ڈیولپمنٹ کی میں اگر بات کروں گا تو اس کی ڈائریکشنز جو تھیں وہ پہلے سے بہتر ہوئیں. اچھا، اب ایک اور بڑا امپورٹنٹ فگر ہے آئی ایم ایف کی آپ بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں آئی ایم ایف آپ کو گورننس ریفارم کے بارے میں، سسٹم ریفارمز کے بارے میں، لیویز کو ریڈیوس کرنے کے بارے میں، اور اسی طرح جو ضرورت مند طبقہ ہے جس کو ہم سوشل سیکٹر میں ٹارگیٹڈ اپروچ کہتے ہیں، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہو گیا یا کوئی اور ایسے وسیلے تعلیم وغیرہ جو ڈائریکٹ ٹارگیٹڈ اپروچ کے تحت ڈیولپ کیے جاتے ہیں، تو ان تمام سیکٹرز کو وہ حکومت کے ساتھ مل کے ترمیم کرنے کے لیے تجاویز دیتا ہے، اور پھر اس کا ایک باقاعدہ بورڈ آتا ہے جو باقاعدہ ریویو کرتا ہے کہ کیا ہم ان ترمیم پہ عمل درآمد کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. میں آپ کو ایک موٹی بات بتاتا ہوں. 13 اور 25 کے بیچ میں ٹیکس جو ہمارا ٹیکس پیئر تھے، فائلر تھے، 8.8 ملین تھے، اور اب 5.8 کے قریب ہے. ٹھیک ہو گیا. اتنا میجر نمبر ہے، اور یہ میجر نمبر کا انکریز جو ہے پچھلے 3-4 سالوں کا ہے. کیوں؟
کیونکہ جب فائلر نان فائلر کی ڈفرینشیشن کی گئی، ڈیجیٹلائزیشن آف اکانومی کا کانسیپٹ لے کے آئے کہ جتنی ٹرانزیکشنز ہیں، دیکھیں وہ مختلف طریقے سے ہر جگہ پہ یوز ہو رہی تھی، ڈرگز میں، ٹریفکنگ میں. ہمارے پاس پروگرام کا ڈاکٹر صاحب اب کیونکہ ٹائم ختم ہونے جا رہا ہے، میں چاہوں گا کرنل صاحب آپ پاور کوریڈورز کے خاصے کلوز رہے. آپ آئی ایم ایف کے حوالے سے پولیٹیکل پارٹیز ہمیشہ کہتی ہیں کہ پاکستان کی عوام کی جان چھڑوا دیں گے، کیا وجہ؟ آپ نے تو بڑا کلوز سے دیکھا ہے، کیوں نہیں جان چھوٹ پا رہی؟ دیکھیے جی، میں عرض کروں، میرا ہمیشہ ہی میری سٹڈی ساری یہ کہتی ہے کہ بے شک وہ نیچرل ریسورسز ہوں، وہ آئی پی پی ہو، وہ الیکٹرک بسیز ہوں، وہ کوئی میگا پروجیکٹ ہو، جب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیسیجن میکنگ میرٹ پہ ہے کہ نہیں، آیا کسی نے ہوم ورک پورا کیا ہے کہ جب ہم باہر سے کوئی بلینز کا معاہدہ کر رہے ہیں یا ٹریلین ڈالر کی ریکارڈنگ دے رہے ہیں تو کس ٹرمز کنڈیشن پہ دے رہے ہیں؟ مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑے گا، ہم ایسے ایگریمنٹ کرتے ہیں جس میں ملکی مفاد دور دور بھی نظر نہیں آتا. اگر کسی کو شک ہے تو آج ہی میرے سے ڈیبیٹ کر لیں سارے پروجیکٹس کے اوپر جتنے ڈیسیجن ہوئے ہیں. آئی ول گیو فیکٹس اینڈ فگر جو کہ ریکارڈڈ ہے، اور جب یہ دیکھیں گے تو آپ کو خدا یاد آئے گا کہ کون ذمہ دار ہے اس ساری تباہی کا. یہ اکانومی جو نیچے جا رہی ہے، یہ کیوں جا رہی ہے؟ آپ کسی چیز کو دیکھ لیں، سرکولر ڈیٹ کو دیکھ لیں، آئی پی پی آپ ایگریمنٹ آپ نے پوچھا ہے، کیپیسٹی پیمنٹ، کچھ بھی دیکھ لیں، کہیں آپ کو دنیا میں نظر نہیں آتا. اور اگر کہیں غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو فوری ٹھیک کرتے ہیں. کیوں نہیں ہو رہا؟ بندے جو مافیا والے، ایک ایک بندے کا نام گنوا لیں آپ، سارے بندے ایسے ہیں کہ آپ کے نزدیک ترین بندے ہیں جو بھی گورننس ہوتے، اور ہر ایک نے ایک اور، میں نے اس کے اوپر پیپر لکھ کے جب میں تھا پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن میں، بڑا لمبا چوڑا ورک کر کے ہم نے اس پہ کہ آئندہ نہ کیجیے چاندے، تو بڑا ہی افسوس ہوا مجھے کہ یہ کیا تھا بے نظیر سے شروع ہوا تھا، جھٹکا لگا، وہ 2-3 روپے سے 11 روپے ہو گئی، بے ایمانی کی ہوئی تھی، ریکارڈ پہ کوئی شک شبہ نہیں، کک بیک لی جو بھی کیا آپ نے. اس کے بعد پھر ریپیٹ ہوا، مشرف نے کیا، ایکسٹینڈ کر دیا، پھر ایکسٹینڈ ہو گیا، پھر آگے آ کے زرداری صاحب نے کر دیا، اور دیتے گئے. یہ نہیں کہ اور نہیں سائن کیے، جو 10 11 12 ہوئے تو وہ اس وقت 150 سے اوپر ہیں، اور شو کیا ہوا ہے فارن کمپنیز سارے کے سارے، اس میں 99% لوکل ہیں، صرف نام ان کے یوز کیے ہوئے ہیں، باہر والوں کو شناختی کارڈ یوز، جو لائے ہوئے ہیں جنریٹر صرف سکریپ ہے، آؤٹ ڈیٹڈ ہے، نہیں وارہ کھاتے. اور آج اب میں یہ بھی عرض کروں، آپ کو آئی ٹی سیکٹر میں ڈیٹا سینٹرز میں ہیوج بجلی کی ڈیمانڈ ہے. آپ ساری بجلی جتنی جنریٹڈ ہے ساری کی ساری 46 میگا واٹ آپ پوری کریں، آپ کو سرکولر ڈیٹ نہیں دینا پڑے گا. خصوصاً ڈیجیٹل کرنسی یا کرپٹو ان کے لیے اگر آپ مائننگ کرتے ہیں تو اس کے لیے تو بہت بجلی چاہیے، اور اگر سستی بجلی دیں گے، سستی مائننگ ہوگی، پاکستان کے اندر نوجوان جو ہے ان کو روزگار بھی ملے گا اور مائننگ بھی ہوگی. اچھا، میں حسنات خان صاحب، ہمارے پاس ٹائم ختم ہو رہا ہے، میں آپ سے صرف یہ جانوں گا کیا عوام کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ سولر لگائیں، اور اگر سولر لگائیں تو کس قسم کا نظام لائیں؟ کیا گرین میٹر میں جائیں یا وہ اپنی ہائیبرڈ وہ سسٹم جو ہے بیٹریاں لگائیں، اور اس کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل، پاکستان میں فیوچر جو ہے وہ تو اویلیبل ہے. ابھی جو آپ سولر لگائیں اور ساتھ میں بیٹریز لگائیں، ہائیبرڈ انورٹرز لگائیں گے سارے، اور لگا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ دیکھیں عوام پاکستان کی اتنی باخبر ہے، اور وہ میرا خیال ہے کہ جو پالیسی میکرز ہیں ان سے زیادہ باخبر ہے. تو پاکستان میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے گرین میٹر کی طرف نہیں جا رہے، وہ سارے بیٹریز رکھ رہے ہیں، لیتھیم آئن بیٹریز رکھ رہے ہیں. اسی لیے جو جتنا بھی انویسٹر تھا یا جو بزنس مین تھا وہ پاکستان میں اسمبلی لائن لگا رہا ہے بیٹریز کی. ابھی تو اب بیٹریز کی پرماٹ دیکھیں گے، اور انقریب پھر دیکھیں گے جو گورنمنٹ ہے وہ بیٹ بھی تنگ. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ خان صاحب. جی کرنل صاحب، ہاں جی جی. ایک تو آپ نے دبئی سے جو 2-3 بلین لیا ہوا تھا 6% دے جی جی، جو آپ روشن پروگرام پہ دے رہے ہیں 7% فارن کرنسی پہ، جو آپ لوکل فارن کرنسی اکاؤنٹ پہ دے رہے ہیں 0.25% دے رہے ہیں، ایک کا چوتھا حصہ. آج اس کو 5% کر دیں، 6 بھی نہ کریں، 7 بھی نہ کریں، آپ کے جتنے آپ کے مسئلے مسائل ہیں 100 بلین کٹے ہو جائے گا. ایک دوسری بات، جہاں تک یہ تعلق ہے آپ کے سولر کا، سولر میں تو لوگ کنورٹ ہو رہے ہیں کہ گورنمنٹ کے ہتھے نہ چڑھیں، لیسکو سے خدا حافظ کر دیں. میں ابھی وارننگ دے رہا ہوں کہ یہ بجلی کا سارا نظام جو ہے پرائیویٹائز کر دیں. 1 منٹ دیجیے، ہمارے پاس ٹائم گورنمنٹ پرائیویٹائز کر دے، صرف 1 منٹ. اس سے بھی بہتر کل پریزنٹیشن مجھے ہوئی ہے، چائنا سے ٹیم آئی ہوئی تھی،
اس سے بہت بہتر چیز آ رہی ہے جس میں گورنمنٹ کئی سولر بھی لگانے چلے کی اس ضرورت پہ نہیں. ہم آپ سے رہنمائی لیں گے اور کوشش کروں گا کہ عوام کو آپ کی جو معلومات ہے اس سے استفادہ ہو. پاکستان واحد ملک ہے جہاں پر سورج پہ بھی ٹیکس لگا دیا گیا ہے. اب سولر کے مد میں ایک ایسی کنفیوژن پائی جاتی ہے کہ حکومت نے پہلے خود عوام کو موٹیویٹ کیا, سولر کی جانب مائل کیا. جب عوام سولر کی جانب گئے تو اس کے اوپر طرح طرح کی نئی پالیسی آنا شروع ہو گئی اور ایک خوف و ہراس پھیل گیا. اب پاکستان کے اندر بجٹ بھی آنے والا ہے. دیکھتے ہیں کہ حکومت عوام کے اوپر جو ایک دباؤ بڑھ رہا ہے معاشی, اس کو کیسے کم کرتی ہے, کیسے کنٹرول کرتی ہے, اور تنخواہ دار طبقہ یا نچلا جو کاروباری طبقہ ہے اس کو کیسے امراض دی جاتی ہیں یا اس کو اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے. آج کے لیے بس اتنا ہی. اگلے ہفتے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تازہ ترین صورتحال کے ساتھ. بجٹ ہو یا جنگ ہو, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.